अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। दोस्तों, मेरे लाडले कायद का आज कल जाने कौन मुशीर है, कौन एडवाइज़र है जो उनको उल्टे सीधे मशवरे दे रहा है। मेरे लाडले कायद जो भी तदबीर करते हैं वो उल्टी पड़ जाती है। मेरे लाडले कायद ने अपनी लाडली साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला पंजाब नामजद किया, वो तदबीर भी उल्टी पड़ गई और मरियम नवाज साहिबा का पत्ता भी साफ हो गया। दोस्तों, ये बड़ी खबर है जो आज आपको दूंगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कप्तान ने अपने खिलाड़ी को वजीर आला पंजाब के लिए मैदान में उतार दिया है और खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। इससे मुतालिक भी आज बात करेंगे। दोस्तों, खबरें इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले एक और बात आपको बताना चाह रहा हूं। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं और ये मुकम्मल कंट्रोल्ड हैं। इनको इस वक्त एक टास्क मिला हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह से इलेक्शन में से आउट करने में मदद करनी है। आजकल पाकिस्तान का मीडिया ये प्रोपेगेंडा करने में लगा हुआ है, ये साबित करने में लगा हुआ है और कोशिशों में लगा हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो फॉर्म 45 हैं वो जाली हैं। किसी न्यूज़ चैनल ने अब तक फॉर्म 45 देखे नहीं हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं, या फिर किसी ने वो फॉर्म 45 नहीं देखे जो आरओज़ के पास मौजूद हैं, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने वो फॉर्म 45 जो है वो पब्लिश नहीं किए। जब नहीं किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दिखाए, तो फिर इनको कैसे पता चल गया कि वो फॉर्म 45 जाली हैं? क्योंकि इन्होंने अभी से प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है और भरपूर अंदाज में शुरू किया हुआ है। दूसरी जानिब ये वारदातिये, ये मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और आपका अगर साथ रहा तो इसी तरह से इनकी वारदातों को एक्सपोज करते रहेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को दबा देना है। इस तरह आप भी इस चैनल का हिस्सा बन जाएंगे और हम इंशाल्लाह मिलकर इनको एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि मेरे लाडले कायद नवाज शरीफ साहब, उनकी सियासत का ये आखिरी इलेक्शन था, लेकिन मेरे लाडले कायद की लाडली साहबजादी यानी कि मेरी यंग लीडर मरियम नवाज साहिबा का ये पहला इलेक्शन था और पहली बार वो किसी अमली तौर पर सियासत में कदम रखने जा रही थी और हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही थी। वो अमली तौर पर वो पहली बार पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रही थी। और होता यूं है कि स्टार्ट में ठीक है, वैसे तो आपका बादशाही निज़ाम है ही है, आपका वो बादशाही सिस्टम है कि जनाब बाप वज़ीर आज़म है तो एक बड़ा भाई वज़ीर आज़म है तो छोटा भाई वज़ीर आला है, बाप वज़ीर आज़म है तो बेटी वज़ीर आला है। ये फॉर्मूला तो है आप लोगों में, लेकिन कम अज़ कम इतना बड़ा सूबा, 14 करोड़ अवाम और उनकी हुक्मरानी आप एक ऐसी खातून के हाथ में दे देंगे जो बिल्कुल अनट्रेंड है, जिसे गवर्नेंस का रत्ती बराबर भी तजर्बा नहीं है। कभी उन्होंने क्लर्क की नौकरी नहीं की, कभी उन्होंने एक मेयर का इलेक्शन लड़के एक मेयर का काम नहीं किया, कभी उन्होंने गली मोहल्ले के काउंसलर का काम नहीं किया, यानी गवर्नेंस का एक्सपीरियंस जीरो। उनको मेरे लाडले कायद ने वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया और इतनी उजलत, इतनी जल्दी, वो जो मैं पहले बता रहा था आपको कि उल्टी हो गई सब तदबीरें। अब देखो, मेरे लाडले कायद ने उनको नामजद तो कर दिया, चूंकि बादशाहत है पार्टी में, उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं उनका भी आपको पता है जिस तरह से होते हैं, तो वही तरीका अपनाया गया। मेरे लाडले कायद ने अपनी तरफ से बगैर सीईसी की परमिशन के, यानी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होती है किसी भी पार्टी की, उसकी परमिशन के बगैर, उसमें डिस्कस किए बगैर नामजद कर दिया जी। इस पर अब पार्टी से आवाज़ें उठने लग गई हैं, अब पार्टी मुखालफत करने लग गई है। वैसे भी पार्टी इस वक्त जो है वो धड़ों में तकसीम है और कुछ लोग तो ये आवाज़ें लगा रहे हैं कि हम मरियम नवाज को वोट नहीं देंगे, हम मरियम नवाज को नहीं चाहते कि वो वज़ीर आला पंजाब बने,
وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر نون لیگ نے نامزد کرنا ہے تو بہت بہتر آپشنز موجود ہیں، پارٹی کے اندر بڑے بڑے آپشنز موجود ہیں، اور جو زیادہ اتفاق کر رہے ہیں نون لیگ کے لوگ وہ کر رہے ہیں جناب خواجہ سعد رفیق صاحب۔ وہ کہتے ہیں پڑھے لکھے ہیں اور کمپیٹنٹ ہیں، اور انہوں نے اپنے وزارت میں جو ہے وزارت کے ادوار میں پروو کیا ہے، اسپیشلی وہ جب وزیر ریلوے تھے تو انہوں نے پروو کیا، جس طرح ریلوے کو انہوں نے اپ گریڈ کیا، تو یعنی اپنی قابلیت پروو کی ہے، اور پارٹی کے اندر اور سیاسی ورکر کے طور پر بھی، چونکہ وہ ایم این اے کا الیکشن لڑے تھے تو ہار گئے تھے، لیکن ان کو ایم پی اے کی سیٹ پر الیکشن لڑوایا جا سکتا ہے ضمنی میں بھی یا کیسے بھی۔ تو یہ کچھ حلقوں کی یہ رائے ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب جو تھے وہ نون لیگ کی جانب سے اگر وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیے جاتے تو ہی وڈ بی بیسٹ آپشن، لیکن انہیں مکمل اگنور کیا گیا، بلکہ پوری پارٹی کے 137 ارکان کو نظر انداز کیا گیا۔ 137 ارکان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا جس سے وزیر اعلیٰ نامزد کیا جاتا، اور ان سب کو اگنور کرتے ہوئے، کیونکہ میرا لاڈلے قائد کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ یہ سسٹم کو نہ صرف اگنور کرتے ہیں بلکہ اس کو روندتے ہیں، وہ روندتے ہیں جس طرح سے، اسی طرح سے پورے اس 137 ارکان جو تھے ان کو روندتے ہوئے میرے لاڈلے قائد نے اپنی صاحبزادی پر ہاتھ رکھا کہ یہ میری وزیر اعلیٰ ہوگی۔ اچھا وزیر اعلیٰ تو ہوگی، تو وزیر اعلیٰ کی وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ڈسکس بھی نہیں کیا سی ای سی میں، اور منظوری بھی نہیں لی، اجازت بھی نہیں لی، نامزد کر دیا، اب مخالفت ہو رہی ہے۔ اب ایک ہیں جناب مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں اور نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں آصف سعید کرمانی صاحب، اس وقت سینیٹ کا حصہ ہے نون لیگ کی جانب سے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں، ذرا سنیے گا، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے خود کو مائنس کر کے مریم کی نامزدگی کا پری میچور فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی میچور نہیں ہے کہ یہ پورے صوبے کو گورن کر سکے، اور میاں صاحب نے پری میچور فیصلہ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، ڈسکس نہیں کیا۔ وہ دیکھیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز کی نامزدگی کی منظوری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے نہیں لی گئی۔ وہ پھر کہتے ہیں جناب بلاول بھٹو کی طرح ابھی مریم کو سیاسی تربیت کی مزید ضرورت ہے۔ اب دیکھیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھا 2008 میں، جب مریم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اساسینیشن ہوئی، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب پارٹی کے چیئرمین بنے، آصف زرداری صاحب شریک چیئرمین بنے۔ زرداری صاحب چاہتے تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعلیٰ سندھ بنا سکتے تھے، لیکن نہیں بنایا، حکومت کا حصہ ہی نہیں بنایا، جسٹ ان کو سیاست کی حد تک رکھا۔ اور پھر 2013 کے الیکشن میں پھر وہ بنا سکتے تھے، نہیں بنایا، چاہتے تو وہ بنا دیتے سی ایم سندھ، نہیں بنایا۔ پھر 2018 کے الیکشن میں پھر وہ چاہتے تو سی ایم بنا سکتے تھے، نہیں بنایا، ہمیشہ ایم این اے کا الیکشن لڑوایا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ اور پھر 2018 میں جب یہ عدم اعتماد کے سلسلے میں پی ٹی آئی کی حکومت گئی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تو اس میں وزیر خارجہ کا عہدہ دیا۔ اس وقت ڈیمانڈ کرتے تو اس وقت بھی ان کو وزیر اعلیٰ مل جاتا، لیکن نہیں، اب ڈیمانڈ کرتے اور وزیر اعظم بھی ان کو مل سکتا تھا۔ آج ڈیمانڈ کرے پاکستان پیپلز پارٹی کہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا، یقین کیجئے نون لیگ جو ہے اس پہ ایگری ہو جائے گی، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے سمارٹ آدمی ہیں، بڑے شارپ ہیں، وہ یہ چیز نہیں کریں گے، ایسا بلنڈر نہیں کریں گے۔ اچھا تو وہ چاہتے تو ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سندھ کا سی ایم بنا سکتے تھے، لیکن نہیں، وہ پولیٹیکلی گرومنگ کر رہے ہیں ان کی، اور اب گورننس بھی سکھا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب کا ایک بیان تھا، وہ بات کہہ گئے ایز اے فادر اور ایز اے پولیٹیکل ٹیچر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ مینٹور بھی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے، تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بلاول ابھی بچہ ہے، ہم وزیر اعظم نہیں بنائیں گے، اسی سلسلے میں بات تھی، یا پارٹی کو وہ ابھی اس طرح سے لیڈ نہیں کرنا، وہ ابھی بچہ ہے، اس کی انڈر وہ تربیت ہے، تو جس پر بڑا میڈیا نے پروپیگنڈا بھی کیا تھا مسالہ لگا کے۔ خیر زرداری صاحب اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے، تو اب لیکن یہ ساری چیزیں میرے لاڈلے قائد نے یہ جو ہے یہ چیز محسوس نہیں کی کہ مریم صاحبہ کو ابھی ضرورت ہے، ابھی کوئی چھوٹی موٹی وزارت دے دیتے، کوئی نہ کوئی اس طرح سے ڈپٹی اسپیکر بنا دیتے،
کسی بھی محکمے کی وزیر بنا دیتے, کسی ڈپارٹمنٹ کی انچارج بنا دیتے, کچھ ایسا. لیکن جناب میرے لاڈلے قائد نے خود کو مائنس کر لیا اور مریم صاحبہ کو نامزد کر دیا ہے. اور یہ جو چیز ہے, یہ چیز مسلم لیگ نون کے لیے تو خطرناک ہے ہی. اب یہ خود کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ نہ صرف اپنے آپ کو مائنس کر لیا ہے ہمیشہ کے لیے, بلکہ مریم نواز صاحبہ کو جس طریقے سے لانچ کیا ہے, اور وہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ہے مسلم لیگ نون کو. لیکن ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ پر جو ہے یہ ایک بہت بڑا دھبا لگے گا, جو آئندہ کئی دہائیوں تک مریم نواز صاحبہ کے اوپر سے جو ہے وہ مٹ نہیں سکے گا, کہ ان کی سیاست کا جو آغاز ہے وہ بھی اتنا ایک پری میچور طریقے سے, پری میچور ان کی انٹری, اور پھر اتنا بوگس طریقے سے ریگڈ الیکشن کے تحت جب ان پر سیاسی دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں, تو ایسے میں ان کو بالکل یہ نہیں لینا چاہیے تھا. اور دیکھیں اس وقت نون لیگ میں اندر سے دراڑیں جو ہیں وہ پڑ چکی ہیں, اور اصل تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے کہ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مریم نواز صاحبہ کو ووٹ نہیں کریں گے. اب ووٹنگ ہوگی تو پھر تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. دوسری, اچھا پہلے تو ایک میں آپ کو تعداد بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ ٹیکنیکلی وزیر اعظم بن سکتی تھی یا نہیں. نامزد تو کر دیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں اس وقت جو ہے وہ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیٹیں ہیں 137, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں 138. اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 10 سیٹیں ہیں, کاف لیگ کی 8 سیٹیں ہیں. اور کاف لیگ کی بات کریں تو کاف لیگ آج ہی چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں ان سے ملے ہیں. تو تحریک انصاف چاہے تو ان کو اپنے ساتھ ملا سکتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی تو کل تک ابھی زرداری صاحب جو ہے وہ خان صاحب کے در پہ بیٹھے تھے اور وہ اتحاد کی آفرز کر رہے تھے. اس کے علاوہ دیگر 3 ہیں سیٹیں, تو یہ کل ملا کے 21 سیٹیں ہیں جو ابھی درمیان میں ہیں. ابھی نون لیگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ کے لیے وہ کوالیفائی کر پاتی ہیں یا نہیں اتنی سیٹوں کے ساتھ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت 138 سیٹیں ہیں, اور تقریباً 82 سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کلیم مزید کر رہی ہے پنجاب میں, کہ پنجاب میں نون لیگ کے پاس ہماری 82 سیٹیں ہیں. تو 82 نہ صحیح, 82 میں سے اگر پاکستان تحریک انصاف کو 41 بھی مل جاتی ہیں, آدھی مل جاتی ہیں, 30 بھی مل جاتی ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سنگل ہینڈڈلی پنجاب میں گورنمنٹ بنا سکتی ہے. اور تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا جو ان کا کھلاڑی ہے, بڑا تگڑا کھلاڑی میدان میں اتارا ہے, اور بڑا سویٹیبل کینڈیڈیٹ ہے, ایسا کینڈیڈیٹ کہ جس پر کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا, کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکے گا. وہ کینڈیڈیٹ ہیں جناب میاں اسلم اقبال صاحب. ویسے تو اس وقت جیل میں ہے اور جیل سے الیکشن لڑ کے جیتے ہیں میاں اسلم اقبال صاحب. اب عمران خان صاحب نے انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا ہے, اور قوی امکان ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت پوزیشن کافی مضبوط ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ لوٹے بھی ہو گئے ہیں, اور لوٹوں کے بارے میں یہ ہے کہ پاکستان ان کو سنبھال رہے ہیں اس وقت, مینیج کر رہے ہیں پاکستان کی عوام. پاکستانی عوام جو ہیں وہ ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے, اور وہ ان پر اتنا پریشر ڈالے ہوئے ہیں کہ ایک ایم پی اے تھے وہ جو جہانگیر ترین صاحب سے ملے تھے, گلے میں انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کا استحکام پاکستان کا مفلر بھی ڈال دیا. وہ اسٹالر ڈالنے کے باوجود پریشر اتنا زیادہ عوام کی جانب سے آیا کہ انہیں ایک ویڈیو بیان جاری کرنا پڑا, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں استحکام پاکستان پارٹی میں شامل نہیں ہوا, میں عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں. تو کسی مصلحت کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے اسٹالر پہنا تھا, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوں. اچھا, یہ ساری صورتحال, ایک بڑی امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے, اب وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ NA 159 سے یہ الیکشن لڑی تھی, اور انہوں نے سیکیور کیے تھے 23,598 ووٹس. ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ تھے
وہ تھے مہر شرافت. مہر شرافت نے حاصل کیے 21,491 ووٹس. یوں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ سے تھوڑا سا مارجن ہے, تھوڑے سے مارجن سے مریم نواز صاحبہ جیت رہی ہیں, لیکن جو فارم 45 ہے اس کے مطابق مریم نواز صاحبہ بڑے ہیوی مارجن سے ہار رہی ہیں. تو اگر تو فارم 45 جو ہے اس پر فیصلہ آ گیا, یہ چیلنج کیا جا چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اگر یہ فیصلہ آ گیا تو مریم نواز صاحبہ پر تو قیامت ٹوٹ پڑے گی. پھر تو وزیر اعلیٰ تو بہت دور کی بات ہے, وہ اسمبلی میں نہیں جا سکیں گی, وہ MPA نہیں بن سکیں گی. پھر میرے لاڈلے قائد کیا کریں گے؟ پھر شاید ان کو مخصوص نشست دے کر مخصوص نشست پر مریم نواز صاحبہ کو واپس لے آئیں, کیونکہ اور تو کوئی چارہ نہیں ہوگا. مریم نواز صاحبہ اس وقت ٹیکنیکلی جو ہے وہ اس ساری ریس سے آؤٹ ہو چکی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گرفت ہے وہ اس وقت کافی اسٹرانگ ہے, کیونکہ ان کو کچھ نہ کچھ تو سیٹیں ضرور ملیں گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی, کچھ نہ کچھ تو ضرور ملیں گی, اور جو ملیں گی وہ آسمان سے اتر کر نہیں آئیں گی. وہ نون لیگ کا جو 137 کا یہ ڈیجٹ ہے اسی میں سے ڈیڈکٹ ہوں گی, اور ڈیڈکٹ ہو کے باقی جو بچتی ہیں وہ بچیں گی, جبکہ PTI کا یہ ڈیجٹ بڑھ جائے گا. دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.